बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी एक मुनाजरा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो कि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप मिर्ज़ा जूनियर का ऑपरेशन उसके अंदर हुआ, और ये मुनाजरा हुआ है जी कादियानी मरज़ई मुरब्बी इमरान कालू के साथ। और मौजू था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं कि नहीं, मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला जारी है या कि बंद हो गया। तो ये मौजू है और हम आपको अभी लिए चलते हैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, और वहाँ पे मुनाजरा आप सिमात लाजमी करें और इसको शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, ये अभी हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप मिर्ज़ा जूनियर का ऑपरेशन उसमें मौजूद हैं, और ये ऊपर मुनाजरा हो रहा था वो हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है कि जो मिर्ज़ा जूनियर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो उसके ऊपर ये मुनाजरा हो रहा था। और उसके ऊपर ये अब्दुल गफ्फार भट्ट साहब की ये एक ऑडियो है, तो इसको पहले सुन लें और इसके बाद ये कादियानी मरज़ई मुरब्बी इमरान कालू की यहाँ से डिबेट शुरू होती है, वो हम आपको सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है, तो माशाल्लाह आप भी मौजूद हैं। तो मैं शाह जी सारी सुन रहा था बात, वो जो बहस कर रहा था आपसे कि भाई ये जो आपने अभी ऑडियो भेजी इस मसले पे, तो ये मतलब इसकी साइबर टीम का मुझे बंदा लगता है, ये इसकी साइबर टीम का यानी जेलवी की ना, तो ये इसका कोई खास ही करिंदा है इसका, और ये भटका हुआ है। अल्लाह ताला इस पे रहम करे। तो अब देख लेना वो कैसे डिफेंड कर रहा था शाह जी। मुझे तो अफसोस इस बात पे हो रहा था कि हमारे मदरसों से पढ़े हुए भाई जो हैं वो भी यानी इन जैसे जाहिल लोगों के हाथों पे बिक जाते हैं शाह जी। यानी मैं अब अपनी बात करूं शाह जी, आप जानते ही हैं कि मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। जब मैं ये बातें सुनता हूं या कोई इस तरह की बात जो मुझे जरा सी भी गलत महसूस हो, तो शाह जी एक तालिब इल्म जिसने मतलब इतना इल्म हासिल किया हो, उसकी बातों से लग रहा था कि वो लाजमी किसी न किसी मदरसे का फारिग तहसील है, और कह भी रहा था कि मैं बरेलवी हूँ। और इस तरह भटक जाना, तो फिर ये मतलब वाप वाली बात ना कि ये ईमान के सौदागर आते हैं और ये लूट के ले जाते हैं। देखो भट्ट साहब, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਜਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਜਤ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਛੱਡ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਯਹੂਦੀ ਸਾਈ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਸਾਈ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ईसाई की हशर करते हैं। मैं एक हदीस लाना वा तेरे सामने, वो वेखियो जरा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेड़ी काफर मुशरक तहीन करते हैं मैं इतने किसी ग्रुप च लावां, मेरे च तो इन्नी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम मजबूर करोगे तो फिर मैं तेन वहावांगा क्या वेखो आईना तेरे भरा की करते हैं। यार थोड़ी देर सारे दोस्त जरा चुप हो जाए, कालू कुरान पाक की गल कर रहे हैं। चल कालू कुरान पाक के उत्ते गल करनी है, क्या तू रेडी है? भट्ट साहब असी नहीं मिर्जा साहब की सीरत ते गल करते हैं डरदे, पर ना अलहमदुलिल्लाह असी डरांगे। असी कभी भी नहीं डरते मिर्जा साहब की सीरत ते गल करदे। लेकिन जनाबे मन अंबिया की जिहड़ी सीरत हुंदी है, अल्लाह दे नेक बंदियां दी जिहड़ी सीरत हुंदी है, दावे तो पहलां वेखी जांदी है।
انہاں دی سیرت اور صورت جیڑی ہے دعوے تو پہلا ویکھی جاندی ہے، پر دعوے تو بعد تے ہر نبی تے الزام لگدے نے۔ میں تانوں یہودیاں دی مثال تاں دین ڈیا، عیسائیاں دی مثال تاں دین ڈیا کہ وہ بھی تے الزام لاندے نا۔ کیڑا الزام ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نہیں لگا؟ تو اگر تسی مرزا صاحب تے کوئی الزام لگاؤ گے تو کی اسی مان لیں گے کہ تسی سچ کہن دے؟ تسی بھی تو پھر یہودیاں والی کام کرن دے ہو نا۔ بہرحال یہاں پہ میں ایک چیز کہنی بھول گیا تھا، وہ ابھی کہہ دیتا ہوں۔ عمران کالو صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو دعوے کے بعد لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے اس کی سیرت کردار پر، تو چلو آپ مناظرہ کر لیں مجھ سے۔ مرزا غلام قادیانی کی پیدائش سے لے کر اس کے دعوے تک کی زندگی کو ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر منظور ہے آپ آ جائیں میدان میں یا کوئی اور قادیانی مرزئی آ جائے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا بچپن کیسا تھا، اس کی پیدائش کیسی تھی اور اس کا شباب کیسا تھا، تو اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور چلو اب قرآن پاک سے بات کرتے ہیں۔ آپ مرزا صاحب کی سیرت پہ بات کرتے نہیں ڈرتے، چلو قرآن پاک سے بات کرتے ہیں۔ آؤ قرآن پاک سے مرزا جی کی سیرت کو ثابت کر دو، کہیں آؤ تو صحیح نا۔ صاحب میری تہاڈی گل بات اس چیز کے اتنے ادار رہی، میں کہ سارے استاد محترم اتنے موجود نے کہ تسی بڑا مہربانی انہوں کے نال گل کر لو تے انہوں کی گل کا جواب دو، پھر بعد میں حاضر ہونا وا۔ جی مولوی صاحب کریں بسم اللہ، کریں دلیل پیش۔ آپ قرآن کریم سے کون سی آپ کا اپنا عقیدہ بیان کریں اور دیں قرآن کریم سے جو دلیل ہے۔ جی کالو صاحب ڈیبیٹ شروع کریں، کس موضوع پہ بات کریں گے؟ آئیے قرآن پاک سے بات کریں گے۔ جی مولوی صاحب آپ ہمیں کس وجہ سے کافر کہتے ہیں وہ وجہ بیان کر دیں، اور جس وجہ سے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں قرآن کریم سے اس کی دلیل بھی دے دیں۔ جی یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں نے پیش کی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اس آیت کے تحت مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب مرزا غلام قادیانی نے جو کہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی دجال ہے، کافر ہے، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے دعوے کے اندر، اور وہ نبی رسول ہرگز نہیں ہے۔ یہ لیں جی، قرآن سے ہم نے آیت پیش کر دی، اپنا دعویٰ پیش کر دیا، اب کریں اس کا رد۔ جی مولوی صاحب آپ نے کہا وہ خاتم النبیین، تو جی خاتم النبیین کا کہاں ترجمہ ہے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا؟ کس لغت کی زبان میں خاتم النبیین کا یہ ترجمہ ہے کہ اب نبی پیدا نہیں ہوگا؟ نے جو خاتم النبیین کا ترجمہ کیا کہ اب نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ کیوں کیا؟ اور کس طرح آپ نے یہ خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کر دیا کہ اب نبی پیدا نہیں ہوگا؟ جی خاتم النبیین کا ترجمہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خاتم النبیین کی تشریح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی کسی کو اب نئی نبوت نہیں ملے گی، یہ اس کی تشریح ہے۔ یہ اس لیے پیدا کیا کہ خود مرزا غلام قادیانی نے براہین احمدیہ کے اندر لکھا کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اور جو یہ تسلیم کرے کہ کوئی نبی پیدا ہوگا یا کسی کو نبوت ملے گی تو وہ مشرک ہے۔
یہ تشریح تو آپ نے کی ہے نا، خاتم النبیین کا تو اور بھی مطلب ہے، اس کی تشریح اور بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہ تشریح کیوں کی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے جو یہ تشریح کی ہے تو آپ نے کیوں کی ہے؟ جی یہ تشریح میں نے نہیں کی، آپ کے مرزا جی یعنی مرزا سینئر صاحب نے یہ تشریح کی ہے براہین احمدیہ کے اندر۔ حوالہ چاہیے تو بتا دیجئے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی زندگی کے 52 ایئر تک اسی عقیدے کے اوپر تھا اور یہی آیت پیش کیا کرتا تھا، اور یہ آیت پیش کر کے وہ ختم نبوت کا قائل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لا نبی بعدی۔ تو مرزا غلام قادیانی اسی عقیدے کے اوپر 52 ایئر تک رہا۔ جی مفتی صاحب، مولوی صاحب، مرزا صاحب کی تحریروں کے پیچھے چھپنے کی آپ نہ کوشش کریں اور نہ مجھے ان کا حوالہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں مرزا صاحب نے کیا کہا، کیوں کہا اور کب کہا۔ میں جانتا ہوں مرزا صاحب نے کیوں کہا، میں جانتا ہوں۔ تو آپ قرآن کریم اور حدیث سے پہ رہیں، کیونکہ آپ کے لیے اگر میں مرزا صاحب کی عبارت پیش کروں گا تو آپ کے لیے حجت نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر ہی بات کریں۔ جی حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں مرزا قادیانی کی کتابوں کا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اگر مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں سے، میری تحاریر سے مجھے سچا یا جھوٹا ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ اور جو مجھے سچا یا جھوٹا میری کتابوں سے نہیں کرتا وہ خیانت پیشہ ہے، وہ بے ایمان ہے۔ تو اس وجہ سے بھائی میں تو با ایمان ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں اور میں خیانت پیشہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں مرزا قادیانی کی کتابیں پیش کر رہا ہوں۔ جی کالو صاحب، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیبیٹ کے اندر، مناظرے مکالمے کے اندر مسلمات قسم پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ علم مناظرہ کا یہ اصول ہے، اور یہ دنیا کی ہر علم مناظرہ کی کتاب کے اندر یہ اصول لکھا ہوا ہے، اور یہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے مناظرہ رشیدیہ جو کہ درس نظامی کے اندر باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ اصول لکھا ہے کہ مسلمات قسم پیش کیے جاتے ہیں، اور مسلمات قسم اس کو کہتے ہیں کہ جو فریق مخالف کو جو چیز مسلم ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، جو اس کے نزدیک اتھنٹک ہوتی ہے، وہ چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو میں تو مناظرے اور مکالمے کے اصولوں کو مد نظر رکھ رہا ہوں، اور یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بندے کی گفتگو کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جو مناظرے کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو کتنی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہے تھے، اور پھر ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں دنیا میں تو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا، جب تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر نہیں پا لی۔ اسی طرح مرزا صاحب کو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر نہیں ملی تو مرزا صاحب بھی اسی عقیدے پر قائم تھے جس پر ان کے آباء و اجداد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خبر پائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے ان پر معرف کھولنے ہیں تو مرزا صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اب آپ مرزا صاحب کے کہنے کی وجہ سے یہ مانتے ہیں؟ چلو جی پھنس گیا جی، لو جی اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معارف صرف مرزا قادیانی کے اوپر کھلے ہیں، یہ 1400 سال میں کہیں پہ بھی نہیں کھلے تھے، ٹھیک ہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں، مناظرہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے تھے وہ ثابت ہو گیا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کا چلایا ہوا ڈکوسلا ہے، یہ معارف صرف مرزا قادیانی پہ کھلے ہیں، یہ پہلے کہیں پہ بھی نہیں تھے، نہ ہی قرآن میں ہے، نہ ہی حدیث میں ہے، نہ ہی وہ کسی دنیا کی کسی کتاب کے اندر ہے۔ 1400 سال میں ہر ایک کا یہی عقیدہ نظریہ تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ تو بہرحال آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہ معارف کھلے ہیں 52 سال کے بعد مرزا جی کے اوپر۔ تو ہم بھی یہی تو کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے اور ہمارا یہی دعویٰ ہے جس کو آپ نے ثابت کر دی ہے اپنے بقول خود۔ چلیں جی مناظرہ ختم ہوا۔ جی دوستو، آپ نے سن لیا کہ قادیانی مرزائی عمران کالو صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی
اپنی زندگی کے اوائل کے اندر یعنی 52 سال کے اندر وہ اپنے سابقہ آباء و اجداد کے عقیدے کے اوپر تھا۔ وہ یہی تسلیم کرتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پچھلے 1400 سال کے ہمارے تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ چلا آ رہا تھا۔ تو مرزا قادیانی اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کے اوپر تھا، لیکن بعد میں مرزا قادیانی کو یہ الہام ہوا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے اور نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تم نبی اور رسول ہو، لہذا تم نبوت کا دعویٰ کر دو۔ تو یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے، اور اسی چیز کے اوپر مناظرہ تھا اور یہی ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے جو کہ عمران کالو نے خود بتا دیا، لہذا یہاں پہ مناظرہ کمپلیٹ ہوا۔ بہت شکریہ جی دوستو، آپ نے مناظرہ سماعت کر لیا اور آپ نے خلاصہ بھی سن لیا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو دعویٰ ہے، اس کو یہ عمران کالو نے قبول کر لیا کہ واقعی مرزا غلام قادیانی کا یہ اپنا یہ عقیدہ تھا اور دعویٰ تھا، جو کہ اس نے اپنی عمر کے آخری چند سالوں کے اندر یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ عقیدہ کہ جس کے اوپر پچھلے 1400 سال کے مسلمان قائم نہیں تھے، ایک نئی چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آیا کہ یہ دیکھو جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ مہر لگانے والے نبی، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہریں لگا کے اب مزید آگے نبی بھیج رہے ہیں، اور جتنے بھی نبی آئیں گے تو وہ مہریں لگ کے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے اور مناظرہ آپ نے سن لیا۔ انشاءاللہ نئے مناظرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کے پیار محبت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔